अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे कदीम खिते की तरफ जहाँ तारीख हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के आसार में ज़िंदा है। यह है अनातोलिया, तुर्की की वो सरजमीन जो बादशाहों, सल्तनतों और तहजीबों का मरकज़ रही है। कुदरती खूबसूरती से आगाज़ तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे हों, सफ़ेद पहाड़ियां पानी की तरह चमक रही हों और हर तरफ कुदरत का हुस्न बिखरा हो। ये है अनातोलिया। दोस्तों, अनातोलिया सिर्फ एक खिता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का घर है जहां रिवायात, मेहमान नवाजी और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलती है। ये वो सरजमीन है जहां कभी हत्ता रूमी, बज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनतों ने हुकूमत की और हर दौर ने अपनी एक अलग कहानी छोड़ी। अगर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत सियाहती मकामात देखना चाहते हैं तो आज का सफ़र आपको ले चलता है तुर्की के दिल अनातोलिया की तरफ। अनातोलिया तुर्की का एशियाई हिस्सा है और इसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ समझा जाता है। ये खिता एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़ होने की वजह से हज़ारों साल से मुख्तलिफ़ तहजीबों, सल्तनतों और सकाफ़ती का संगम रहा है। आज अनातोलिया जदीद तुर्की की मौशियत, ज़राअत, सियाहत और सकाफ़ती शनाख्त में अहम किरदार अदा करता है। हालिया बरसों में अनातोलिया के कई शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत और नकल व हामिल के मंसूबों पर काम जारी है। ख़ास तौर पर वस्ती अनातोलिया के इलाके इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ माहौलियाती चैलेंजेस का भी सामना कर रहे हैं। 2026 में वस्ती अनातोलिया के सूबा कोनिया में पानी की कमी और ज़मीन में बड़े सिंक होल्स, गहरे गड्ढे बनने का मसाइला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली और ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़्यादा इस्तेमाल बताया जा रहा है। तारीख़ में अनातोलिया की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। दोस्तों, यहाँ हत्ता यूनानी, रोमी, बज़ंतीनी, सल्जोकी और उस्मानी सल्तनतों ने हुकूमत की। यही वो सरजमीन है जहाँ से बाद में उस्मानी सल्तनत उभरी और दुनिया की बड़ी ताकत बनी। लोग और सकाफ़त अनातोलिया में तुर्क अक्सरियत के साथ मुख्तलिफ नस्ली और सकाफ़ती गिरवा आबाद हैं। यहाँ की सकाफ़त में मशरिक़ और मगरिब दोनों के असरात नज़र आते हैं। रिवायती मौसीकी, दस्तकारी, क्लीन बफ़ी और मकामी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। मशहूर मकामात कैप्पाडोकिया गुब्बारों और मुनफरिद चट्टानी मनाजिर के लिए मशहूर है। माउंट अरेरेट तुर्की की सबसे बुलंद चोटी है। लेक वैन खूबसूरत झील और तारीखी आसार। अंतालिया बहरिए रोम के किनारे वाक़िया सियाहती शहर है। दोस्तों, रहन सहन और माशियत अनातोलिया के बड़े शहर जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, जबकि दही इलाकों में ज़राअत और मवाशी पालना अहम ज़रिया मुआश है। गंदम, फल, सब्जियाँ और दीगर ज़राई मसनूआत तुर्की की मौशियत में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, अनातोलिया की बादशाहत की तारीख बहुत कदीम है। तकरीबन 4000 साल पहले यहाँ मुख्तलिफ छोटी रियासतें और बादशाहतें कायम थीं। उनमें सबसे मशहूर हातूसली अव्वल और इसके बाद हत्ता सल्तनत के हुक्मरान थे, जिन्होंने अनातोलिया में एक ताकतवर सल्तनत कायम की। हत्ता सल्तनत तकरीबन 1600 कबल मसीह में उभरी और इसका दारुल हुकूमत हतूसा था। बाद में अनातोलिया पर मुख्तलिफ अक़वाम ने हुकूमत की, जिनमें फ्रेजी, लिदियाई, फ़ारसी, यूनानी और रोमी शामिल थे। चौथाई सदी ईस्वी के बाद ये इलाका कुस्तुन अज़म की कायम करदा बज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी में सल्जोक तुर्क अनातोलिया में दाखिल हुए और यहाँ सल्जोकी सल्तनत रोम कायम की। इसके बाद 13वीं सदी के आखिर में उस्मान अव्वल ने एक छोटी सी तुर्क रियासत की बुनियाद रखी, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया बन गई। उस्मान अव्वल को उस्मानी सल्तनत का पहला बादशाह और बानी समझा जाता है। उनके बाद और खान गाजी, मुराद अव्वल और मोहम्मद फ़तह जैसे अजीम हुक्मरान आए। मोहम्मद फ़तह ने 1453 में कुस्तुनिया फ़तह किया, जिसके बाद उस्मानी सल्तनत दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हो गई। दोस्तों, अनातोलिया वो सरजमीन है जहाँ हत्ता बादशाहों से लेकर रोमी शहंशाहों, सल्जोकी सल्तनतें और उस्मानी खुलफाओं
تک درجنوں عظیم حکمرانوں نے حکومت کی، اسی لیے اسے تہذیبوں اور سلطنتوں کا سنگم کہا جاتا ہے۔ دوستو، اناطولیہ آج جدید ترکی کا سب سے بڑا جغرافیائی حصہ ہے۔ ترکی کی کل آبادی تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہے اور اس کا بڑا حصہ اناطولیہ میں آباد ہے۔ یہاں زیادہ تر ترک لوگ رہتے ہیں، جبکہ کرد، عرب اور دیگر نسلی گروہ بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا رہن سہن جدید اور روایتی ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ بڑے شہروں میں لوگ جدید طرز زندگی اپناتے ہیں، جدید گھروں، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز میں کام کرتے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں اب بھی روایتی رسم و رواج، زراعت اور مویشی پالنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ اناطولیہ کے لوگ مہمان نواز، محنتی اور خاندانی نظام کو اہمیت دینے والے سمجھے جاتے ہیں۔ خاندان کے افراد اکثر ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ چائے اور ترک کافی یہاں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ تعلیم کا معیار کافی بہتر ہے اور زیادہ تر نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ زراعت، صنعت اور تجارت، سیاحت یہاں کے اہم شعبے ہیں جن سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں۔ اناطولیہ صرف تاریخ اور سلطنتوں کی سرزمین ہی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کا گھر بھی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی، محنت اور ثقافتی روایات کے لیے مشہور ہیں۔ جدید شہروں کی چمکتی سڑکوں سے لے کر دیہات کی پرسکون زندگی تک، اناطولیہ مشرقی روایات اور جدید ترقی کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ اناطولیہ جو جدید ترکی کا بڑا حصہ ہے، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی ہیں، جبکہ انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی اور بزنس کے شعبے طلباء میں خاصے مقبول ہیں۔ ترکی کی کئی مصروف جامعات اناطولیہ کے مختلف شہروں میں واقع ہیں۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترکی نے حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس، مصنوعی ذہانت، اے آئی، دفاعی صنعت، روبوٹکس اور الیکٹرانکس کے میدان میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ نوجوان نسل خاص طور پر آئی ٹی اور ڈیجیٹل شعبوں کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ ملازمتوں کے حوالے سے اناطولیہ میں صنعت، زراعت، تعمیرات، سیاحت، تعلیم اور آئی ٹی اہم شعبے ہیں۔ بڑے شہروں میں انجینئرز، اساتذہ، سافٹ ویئر، اکاؤنٹس اور صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے مواقع موجود ہیں۔ سیاحتی علاقوں میں ہوٹل، ریسٹورنٹ اور ٹریول انڈسٹری بھی روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ دوستوں، آج کا اناطولیہ صرف تاریخی آثار کا نگہبان نہیں بلکہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا بھی اہم مرکز بن چکا ہے۔ جدید یونیورسٹیاں، تحقیقی مراکز اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آئی ٹی انڈسٹری نوجوانوں کو نئے مواقع فراہم کر رہی ہے، جبکہ صنعت، سیاحت اور زراعت لاکھوں افراد کے لیے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ دوستوں، اناطولیہ اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخی عمارتوں اور دلکش شہروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں قدیم تہذیبوں کے آثار، شاندار مساجد، محلات اور قدرتی عجائب موجود ہیں۔ کونیا صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی کا شہر روحانی اور تاریخ کی اہمیت رکھتا ہے۔ قیصری قدیم ترین تجارت اور خوبصورت پہاڑی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ گازینٹپ لذیذ کھانوں، قلعوں اور ثقافتی ورثے کا مرکز ہے۔ سیواس تاریخی عمارتوں اور سلجوقی آثار کے لیے معروف ہے۔ ایسے ہی خوبصورت مقامات کیپڈوکیا رنگ برنگے غباروں، زیر زمین شہروں اور منفرد چٹانوں ساختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاموکلے سفید مدنی چٹانوں اور گرم پانی کے چشموں کا حیرت انگیز قدرتی عجوبہ ہے۔ ماؤنٹ اریرٹ ترکی کی سب سے بلند چوٹی جس سے کئی تاریخی روایات وابستہ ہیں۔ لیک وین اناطولیہ کی سب سے بڑی جھیل دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ میولن میوزیم مولانا رومی کے مزار اور عجائب گھر پر مشتمل تاریخی مقام ہے۔ گریٹ موسکیو سلجوقی دور کی ایک شاندار مسجد جو فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ قیصری کیسل صدیوں پرانا قلعہ جو مختلف سلطنتوں کی یادگار رہا ہے۔
اناطولیہ قدرت کے حسین نظاروں اور تاریخ کے عظیم شہکاروں کا خزانہ ہے۔ کیپڈوشیا کے آسمان میں اڑتے رنگ برنگے غبارے، پاموک قلعہ کی سفید چٹانیں، جھیل وان جھیل اور دلکش مناظر، اور کونیا کی روحانی فضا اور لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ سرزمین صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ خوبصورتی کا بھی ایک لازوال شاہکار ہے۔ دوستوں، اناطولیہ صرف ایک تاریخی خطہ نہیں بلکہ ڈراموں اور کہانیوں کی وہ دنیا ہے جہاں بادشاہت، محبت اور قربانی کی داستانیں آج بھی زندہ نظر آتی ہیں۔ یہاں کے ڈرامے دنیا بھر کے ناظرین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ترکی کی ثقافت کو علمی سطح پر متعارف کراتے ہیں۔ زیادہ تر ڈرامے تاریخ، محبت، جنگ اور خاندان کے گرد گھومتے ہیں۔ خوبصورت لوکیشنز استعمال ہوتی ہیں، لباس اور ثقافت بہت شاندار اور تاریخی انداز میں دکھائی جاتی ہیں۔ پاکستان اور مشرق وسطی میں ان ڈراموں کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ اناطولیہ ترکی اور پورے ترکی کے ڈرامے دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں، خاص طور پر تاریخی اور رومانس ڈرامے۔ ان ڈراموں نے پاکستان، عرب ممالک اور ایشیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ اناطولیہ دوستوں، جو ترکی کا بڑا حصہ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین سیاحتی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں قدرتی مناظر، تاریخی عمارتیں اور جدید شہر سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ اناطولیہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں قدرتی حسن اور تاریخ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ برف جیسے سفید پاموکلس سے لے کر ایک کیپڈوشیا کے ہوا میں اڑتے غباروں تک، یہ سرزمین ہر سیاح کے لیے ایک خواب جیسا تجربہ پیش کرتی ہے۔ ٹورزم کے اہم پوائنٹس یہ ہیں: بہترین موسم اپریل سے اکتوبر، ہوٹل سستے سے لگژری تک، ہر آپشن، کھانا، کباب، بیکری، ترک چائے، سیف ملک، سیاحوں کے لیے آسان سفری نظام ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر ترکی کے ویزے کی بات کریں تو جانے کے لیے آپ کو ترکی کا ویزا لینا پڑتا ہے۔ ویزے کی اقسام آپ کے سفر کے مقصد پر منحصر ہوتی ہیں، جیسے کہ ٹورسٹ ویزا، اسٹڈی ویزا، ورک ویزا۔ ان میں آپ بآسانی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے آن لائن آئی ویزا بھی دستیاب ہے۔ تمام معاملات ایمبیسی یا آفیشیل ویب سائٹ سے کنفرم کرنا ضروری ہے۔ جھوٹی یا غیر قانونی ایجنٹ سے بچیں۔ اناطولیہ جانے کے لیے ویزا ایک اہم قدم ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح اس تاریخی اور خوبصورت خطے کو دیکھنے آتے ہیں۔ صحیح دستاویزات کے ساتھ یہ سفر آسان اور یادگار بنایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اناطولیہ صرف ایک خطہ نہیں، یہ تاریخ، تہذیب اور انسانیت کی ایک زندہ کہانی ہے جو آج بھی اپنی خوبصورتی اور ورثے کے ساتھ دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سلطنتیں آئیں، گری اور مٹ گئی، مگر اناطولیہ آج بھی اپنی مٹی میں ہزاروں سال کی تاریخ سنبھالے ہوئے ہے۔ دوستوں، کیپڈوشیا کے آسمان سے لے کر پاموکلے کی سفید چٹانوں تک، اناطولیہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کا حسن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اناطولیہ آپ کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ تھی اناطولیہ کی ایک مختصر سی جھلک، ایک ایسی سرزمین جو آج بھی دنیا کے لیے ایک جادو کی طرح ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔